बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 20 मई है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान के केसेस को टेक्निकली नॉकआउट करने की तैयारी की जा रही है और जो दस्तखत का जो मामला है ये शिद्दत इख्तियार कर गया और अदालत को एक जल्दी है कि किसी तरह जल्द से जल्द इमरान खान के केसेस का मंतकी अंजाम तक उन्हें पहुंचाया जाए और किसी के फैसले को जल्द से जल्द पढ़कर सुनाया जाए। अदालत में क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। और आज शराइत दस्तूर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ISF और इसके साथ साथ वकला की बड़ी तादाद ने मार्च किया है और इमरान खान जिंदाबाद के और रिहाई की एक तहरीक शुरू हुई। और इसके साथ साथ आज बहनें और सोहेल अफरीदी साहब आज हमें एक पेज पर नजर आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 पॉइंट एजेंडा है और इसके साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने इमरान खान की रिहाई के लिए और मुल्क गिर एक एहतजाज का ऐलान किया। जुमे को एहतजाज हो रहा है, एजेंडा क्या है ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, इस वक्त रहकी की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs की, चूँकि 28वीं तरमीम आ रही है। ये मामला क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा आज के इस प्रोग्राम में। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ महंगाई की सिचुएशन और कुछ आपको वीडियोस दिखाएंगे कि गरीब पाकिस्तान में मर चुका है। गुर्बत मिटाने का पाकिस्तान में हुकूमत ने ऐलान किया, लेकिन ये गरीब आज मिटाए जा रहे हैं, इनको मारा जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा जो 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, जो आज मेजर डेवलपमेंट हुई है वो सोहेल अफरीदी, तीनों बहनें और सलमान अकम राजा एक ही मेज़ पर बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यही इत्तेहाद चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अब तहरीक इंसाफ में पिछले 2 हफ्तों से जिन लोगों से मेरी बात हो रही है वहाँ पे अब एक एहसास ये पाया जाता है कि यार, अगर हमने इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना किया तो हमें वर्कर नहीं छोड़ता, अगर हम कुछ करते हैं तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं छोड़ती, तो क्यों ना इस दफ़ा कुछ करके पाकिस्तान में इमरान खान के लिए, जमहूरियत के लिए अपना हक अदा करें। और इस तरह आपने एक तरह से एक प्रेशर रिलीज़ होते हुए देखा है इन कायदीन के ऊपर, क्योंकि कल की जो एहतजाजी कॉल थी और उसके बाद जिस तरह से गोली चली 26 नवंबर चुंगी के ऊपर और 26 नवंबर याद आ गया और जिस तरह से दोबारा जुल्म किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस मोमेंटम को खोना नहीं है। दोस्तों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो 2 पॉइंट एजेंडा था और जो आज सोहेल अफरीदी ने कहा कि मैंने पुलिस वालों को कहा कि आप नफरतें बढ़ा रहे हैं, आपका मकसद आवाम को तोड़ना है या जोड़ना, अगर यही रवैया जारी रहा तो नफरतें बढ़ेंगी जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और सोहेल अफरीदी साहब ने बहनों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है। और जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो इस्लामाबाद पुलिस ने खुद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड खड़ा किया। हमने वहां सिर्फ इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए जाना था। ये खौफजदा थे। इस्लामाबाद की इतनी मरकजी शाहराहें बंद करके 10 घंटे आवाम को मुश्किल में डाला गया। 4 करोड़ आवाम वाले सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरे साथ सूबे के मेंबरान सूबाई असम्बली थे। उन्होंने हम पर रबड़ की गोलियां चलाई और हमें टारगेट किया गया, डंडे बरसाए गए, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली पर गोलियां चलाई गई, सीधी गोलियां चलाई जाती हैं। आपका मकसद क्या है कि आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? सोहेल अफरीदी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब और फिर बाकी लोगों ने भी बात की है। दोस्तों, सोहेल अफरीदी को इस मोमेंटम को मैं बार बार कह रहा हूँ अब अपने हाथ से जाने नहीं देना। सोहेल अफरीदी इस वक्त उस पोजीशन में मौजूद है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मूवमेंट अब चलाने की पोजीशन में दोबारा आ गई है। देखें, अल्लाह ताला का ना खास करम है इस जमात के ऊपर कि ज़रा सा आप पीछे हटते हैं और दोबारा से जब प्रेशर वर्कर का और अवाम का आपके ऊपर आता है, बहनों का प्रेशर और इमरान खान के साथ जो कुछ जेल में हो रहा है, पूरी जमात दोबारा से कोशिश करती है और अवाम उन्हें उसी तरह वेलकम करती है जैसे आपको पहले दिन किया गया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सोचना चाहिए कि आप इस वक्त एक तारीख का हिस्सा बन रहे हैं। टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, ये आपने फैसला करना है। और अगर आप दूसरे कैंप में जाएंगे तो आपका भी हाल वही होगा जो आपसे पहले वालों का हुआ। वो जमातें जो पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ खड़ी थी, आज उन्हें अपनी चोरी को किसी के पास बतौर ज़मानत रखवाकर उनके एजेंडे पर काम करना उनकी मजबूरी बन चुका है। फाइलें जिनको इस्तेमाल किया जाता है। और आज आप देख लें कि वो जो राजा परवेज़ अशरफ साहब है, उनको आना पड़ा कि जनाब ये सियासतदानों का नाम ले रहे हैं। अगर राजा परवेज़ अशरफ के बारे में हमारे मुल्क का वफाकी वज़ीर ये कह सकता है कि जनाब जब तक कोई फ़ैसला ना हो जाए पिंकी को मीडिया से दूर रखें, तो उन लोगों को भी इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने इमरान खान के बारे में मंशियात के घरों इल्ज़ामात लगाए। आज उन लोगों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। राजा परवेज़ अशरफ की ज़्यादा इज़्ज़त नहीं है, इमरान खान की भी उतनी इज़्ज़त है जितनी एक आम पाकिस्तानी की है, जितनी राजा परवेज़ अशरफ की इज़्ज़त है।
اگر راجہ پرویز اشرف کا نام انمول پنکی نے لیا اور اس کے اوپر وفاقی حکومت سیخ پا ہو گئی تو عمران خان کے اوپر جو الزام لگاتے تھے، اور شروع کریں اپنے گھر سے جہاں سے یہ الزام لگایا گیا کہ جو چیز اس کو چاہیے وہ آپ کو جیل میں نہیں ملتی، بے سود پڑا رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں، تو یہ وہ الزامات تھے جو عمران خان کے اوپر لگائے گئے۔ دوستو جو عدالت کے اندر ہوا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، اور کس طرح سے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ ایک اہم خبر ہے انسائیڈ سٹوری، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس عدالتی محاذ سے، اور جو عمران خان کے خلاف ایک بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آج پارلیمان میں واک آؤٹ کیا اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب نے۔ اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اسپیکر، اور یہ اس وقت ہوا جب وہاں پہ ایک انتہائی اہم وفد آیا تھا، اور وہ چائنیز وفد پارلیمان میں موجود تھا، ادھر سے انہوں نے ویلکم کیا، اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے تاکہ ان کو پتہ چلے، دنیا کو نظر آئے کہ یہ پوری کی پوری اپوزیشن کیوں گئی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے پوچھا ہوگا نا کہ یار کیا ہو رہا ہے، تو ان کو پھر بتایا گیا ہوگا کہ یہ عمران خان کے لیے واک آؤٹ کر کے چلے گئے، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے انہوں نے اچکزئی صاحب کا خطاب بھی سنا ہوگا، ان کو جب انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اور ان کے اس خطاب کو جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی ان کے سامنے رکھی ہوگی کہ اپوزیشن لیڈر کیوں ایوان سے بائیکاٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ یار یہ ہمارے لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، تو پھر ان کو بریف کیا گیا ہوگا۔ اچکزئی نے کیا کہا سنیں، اور پھر یہ چائنیز ڈیلیگیشن نے بھی اس کو سنا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ ہمارے اور حکومت کے درمیان انتہائی سیریس ڈیفرنسز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ پہ تھے۔ ان سب اختلافات کو اس موومنٹ کے لیے سسپینڈ رکھتے ہوئے ہمارے ایسے خطرناک اور بیکار مطالبات بھی نہیں تھے۔ ہم حکومت وقت سے ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ کم سے کم عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، وہ بیمار ہے، اس کی مرضی سے کہ ہسپتال اسے لے جایا جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ملاقات پہ پابندی ہٹائی جائے۔ ہم بائیکاٹ پہ تھے، لیکن چونکہ پاکستان کے عوام اور چائنیز دوستوں کے درمیان ایک بہت بڑی گہری دوستی ہے، ہمارے دوست اکثر کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی، اور پھر وہ نواز شریف صاحب جو بات اکثر کرتے ہیں۔ خیر، ہم اپنے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے بائیکاٹ نہیں کیا، ہم نے بائیکاٹ سسپینڈ کیا، اور چائنیز ہمارے ہمسائے ہیں، چائنیز اور ہمارے درمیان بہت بڑی بہترین دوستیاں ہیں۔ میں اپنی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے اور تمام پارٹی کی طرف سے جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم انہیں یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو یہ یقیناً چائنیز نے پوچھا ہوگا نا کہ یار ایسا کیا ہوا کہ ہمیں تو انہوں نے ویلکم کر دیا لیکن یہ اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ دوستو ایک اور جو معاملہ ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تحریک تحفظ پاکستان جو جمعے کو جو انہوں نے کال دی ہے، اس کا حکومت کس طرح سے اس کو روکتی ہے۔ اب تحریک تحفظ پاکستان نے دو چیزیں بڑی واضح کر دی ہیں۔ ایک ہے عمران خان کی رہائی، جو الشفا ہسپتال منتقل کرنے والا معاملہ ہے، اور بہنوں سے ملاقات، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی سچویشن ہے۔ دوستو عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا کر پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر کے ریاست یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن رات ہم نے جو اسلام آباد کی سڑکوں پر دیکھا اور جس طرح سے حکومت پریشان ہے، یہ اس کی ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں آج سے ٹھیک 3 برس پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اور آج بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور عمران خان کے جتنے بھی دیگر کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، یہ ایک پرائم ایگزامپل ہے کہ ریاست، پاکستان کی حکومت اور یہ سرکار اور ان کے اردلی ججز جو ہیں وہ عمران خان کو کس طرح انصاف سے دور رکھ رہے ہیں، اور اس کی پرائم ایگزامپل سرفراز ڈوگر کی عدالت ہے، جہاں پر تحریک انصاف اور جو جج صاحب ہیں ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ اور دوستو عمران خان کے اس کیس کو ٹیکنیکلی ڈیل کیا جا رہا ہے، لگتا ہے ایسا ہے عدالت کے مزاج سے، ان کے ریمارک سے، ڈوگر صاحب کے، کہ انہیں یہ حکم آ گیا ہے کہ عمران خان کے کیس کے اندر جلد سے جلد فیصلہ سنایا جائے اور جلدی کی جائے، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی۔ دوستو عدالت میں کیا ہوا، اور یہ اب کیس دنیا میں پرائم ایگزامپل کیسے بنے گا؟ دیکھیں، دنیا میں اور پاکستان کی عدالتوں میں آپ انڈین سپریم کورٹ کی اور وہاں کی دیگر عدالتوں کی نظیریں پیش کرتے ہیں، آپ برطانوی عدالت کی نظیریں پیش کرتے ہیں، لیکن کیا اس نظیر کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پر، ایک عدالتی نظیر کے طور پر دنیا میں پیش کیا جا سکے گا؟ عدالتوں میں میرٹ پر تو شاید پیش نہ کیا جا سکے، لیکن ایک ایگزامپل ضرور سیٹ ہوگی کہ پاکستان میں عدلی عدالتیں جو کینگرو کورٹس ہیں، اس سے بھی اگر کوئی سپرلیٹو ڈگری ہوگی تو وہ پاکستان کی ڈوگر کورٹس ہیں، جہاں پر وکیل کا ایکسیس نہیں دیا جا رہا، جو وکالت نامہ ہے اس پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ نے آئندہ سماعت کے اوپر دلائل نہیں دیے تو قانون اپنا راستہ ضرور اپنائے گا۔ اس وقت قانون کیا سو جاتا ہے جب عمران خان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی، جب ریاست وکیل کا حق چھین لیتی ہے، اس وقت یہ قانون کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت یہ قانون اپنا راستہ کیوں نہیں بناتا؟ اس وقت یہ قانون کیوں سو جاتا ہے؟ دوستو میں اس عدالت کو
چاہے وہ سپریم کورٹ ہو جہاں کی سفید بلڈنگ میں سیاہ فیصلے ہوتے ہیں، یا یہ عدالت، یہ سویا وہ محل ہے، چھوٹی چھوٹی چوکیاں بن گئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جہاں سے عدالتی نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب یہ عدالت کے اندر کیا ہوا پہلے یہ ملاحظہ کریں، اور عدالت کی سماعت میں سلمان اکرم راجہ جب روسٹرم پر آئے تو انہیں کس قسم کی کنفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ جو جج ڈوگر صاحب ہے، سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے دستخط شدہ وکالت نامے جیل حکام فراہم نہیں کر رہے۔ اس پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ آپ کسی اور بندے کا پاور آف اٹارنی دیتے ہیں، جس پر سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں جب تک عمران خان اور بشرا بی بی کی دستخط نہیں ہوں گے۔ عمران خان اور بشرا بی بی آپ کی کسٹڈی میں ہیں۔ آپ دیکھیں عدالت نے بے شرمی کی تمام حدیں پور کر دی۔ جج یہ نہیں پوچھا کہ یار یہ عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کرواتے، عمران خان کے دستخط کیوں نہیں کروائے جاتے، بلاؤ ذرا اس سپرنٹینڈنٹ کو، لیکن جج یہ کہہ رہا ہے کہ یار کسی اور کی پاور آف اٹارنی جمع کرواؤ اور میری جان چھڑواؤ کیونکہ کہیں اور سے حکم آ رہا ہے۔ دوستو اس موقع پر سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے واضح حکم دیا کہ وکیل کی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، لیکن بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات اور وکالت نامے کے معاملے پر مسائل پیدا کیے گئے۔ نائب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات ہو گئی تھی لیکن وکالت نامے پر دستخط نہیں کرائے گئے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، بے شرمی کی میں اس سے زیادہ کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا ان کے حوالے سے، لیکن میں ایک ضرور دوستو آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان میں بے شرم عدالتیں، پراکسی عدالتیں، پاکستان میں نظام عدل جس کو آپ نے مکمل طور پہ کمپرومائز کر لیا، اگر پوری دنیا میں آپ نے کوئی اس کی ایگزامپل دیکھنی ہے تو آپ کو اسلام آباد جانا پڑے گا، اور وہاں پر ایک جج صاحب ہیں، ان کی عدالت ہے جہاں پر کیا ہو رہا ہے عمران خان کے کیسز کے اندر یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں، یہ آبزرویشنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ سلمان صفدر وکالت نامے لے کر گئے لیکن جیل حکام نے دستخط کروا کر واپس نہیں کیے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ یہ وکیل کی ڈیوٹی ہے کہ وکالت نامے پر دستخط کروا کر لائے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ وہاں طریقہ کار یہ نہیں، جیل حکام وکالت نامہ خود دستخط کروا کر دیتے ہیں۔ یہ جو خالد یوسف صاحب وہاں پہ 5-6 دن کھڑے رہے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا، اس وقت یہ تمام ججز ان کو نظر نہیں آتا؟ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے سے کتنے گلے ہیں، اور ان کو یہ گلا ہے کہ وہ مجھ سے میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ پاکستان کے نیشنل میڈیا نے اسے رپورٹ نہیں کیا تھا، یہ پاکستان کے سوشل میڈیا نے رپورٹ کیا تھا۔ جو سہیل افریدی کی گفتگو ہے وہ پاکستان کا نیشنل میڈیا لائیو کہیں نہیں دکھاتا، جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ڈوگر صاحب تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن سوشل میڈیا پر یقیناً ڈوگر صاحب نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گلے کو ہم دور کرتے ہیں اور ان کو کہیے گا وعلیکم السلام۔ دوستو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ دوستو آپ یقین کریں مجھے نا بار بار ان کے نام کے ساتھ چیف جسٹس کہنا پڑا ہے نا، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے ان عدالتوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ججز کو بھی دیکھا، میں نے سرکار کے ججز کو بھی دیکھا، میں نے ہاؤس آف شریف کے ججز کو بھی دیکھا، لیکن اتنی فسطائیت، اتنا آپ نے عمران خان اس کی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ قیامت کے روز سب سے زیادہ جو حساب ہونا ہے ان لوگوں کا ہونا ہے کہ جب تمہیں اختیار دیا گیا، جو قاضی کی عدالت ہے وہاں پر اگر آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو وقت کے قاضی سے سوال ہوگا کہ میرے بندے تمہارے پاس آئے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ ججز جس طرح سے یہ جو کام کر رہے ہیں انہیں انشاءاللہ بہت جلدی دیکھیں، ڈوگر کورٹ سے پاکستان کے اندر بنی، وہ کہاں ہے ڈوگر؟ آج تو کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ آج وہ قاضی فائز عیسیٰ کہاں ہے جس نے بہت شوق سے پاکستان میں عمران خان سے بلے کا نشان چھینا، اور وہ اس کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ فیصلے میرٹ پر دے رہا ہے۔ آج کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے جسٹس قیوم؟ کہاں ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی؟ تاریخی میں ان کا نام اس طرح نہیں لیا جاتا، ان کا نام سیاہ باپ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ دوستو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے دوران سماعت واضح کیا کہ عدالت اپیلوں پر دلائل سننا چاہتی ہے اور مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے سامنے جو کیس ہے اس پر دلائل کا آغاز کیا جانا چاہیے تھا۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے سلمان اکرم راجہ سے کہا کہ راجہ صاحب آپ کی بات ہم نے سن لی ہے، میں آرڈر لکھوا رہا ہوں، آپ کیوں ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں؟ آپ ایک حکم دے کر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے اور بہنیں بار بار عدالت کے حکم کو لے کر اڈیالہ کے باہر جاتی ہیں، تو اس وقت عدالت اور قانون اپنا راستہ کیوں نہیں بناتا؟ دوستو عدالت کا حکم کیا آیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم دیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکالت ناموں پر دستخط کروا کر فراہم کیے جائیں، اور اسی دوران عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان کے مرکزی وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی طبیعت ناساز ہے اور وہ بیماری کے باعث بیرون ملک
ڈاکٹری معائنے کے لیے جا رہے ہیں اور فوری طور پر اپیلوں کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اس پر چیف جسٹس فاز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ اگر سلمان صفدر موجود نہیں تو عمران خان اور بشرا بی بی آئندہ سماعت سے پہلے اپنا نیا وکیل مقرر کریں۔ بہت ہی آسان سی بات ہے، آپ موقع دے دیں، بہنیں جا کر ملیں، کوئی تو ملے گا نا، جا کر وہاں سے انسٹرکشنز لے کر آئیں گی کہ بھئی کس کو وکیل کرنا ہے، دوسرا وکیل تو موجود نہیں ہے، لیکن کیا یہ اجازت دی جائے گی؟ کیا دروازے کھلیں گے؟ یقیناً نہیں کھلیں گے۔ دوستو انہوں نے ایک طرح سے وارننگ یہ بھی جاری کر دی ہے کہ اگر آئندہ سماعت پر بھی اپیلوں پر دلائل نہیں دیے گئے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ آپ یقین کریں، جب یہ میں نے لفظ سنا نا ان کی ریمارکس، تو میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ بہنیں پاکستان میں جس طرح سے دربدر ہیں اور وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت، ایک پارلیمان سے دوسری پارلیمان، ایک جیل سے دوسری جیل اور ایک شہر سے دوسرے شہر جس طرح سے یہ سفر کر رہی ہیں، بہت جلدی ان تمام لوگوں کو بھی یہ وقت دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا گنبد کی آواز ہے، جو تم آواز دو گے پلٹ کے وہی آئے گی۔ کر جگ نہیں کر جگ ہے یہ، کیا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ہم نے بچپن میں یہی پڑھا تھا۔ اور کیا سودا نقد ہے، اگر آپ کو وہ نظم یاد ہو تو یہی اس دنیا کی یہی ریت ہے، یہی رواج ہے کہ جو کرو گے وہی تمہارے سامنے آئے گا، اور بہت جلدی ان کے سامنے بھی یہی مسئلہ ہوگا، یہ اسی طرح عدالتوں میں پھر رہے ہوں گے اور کوئی عدالت ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی اور ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ دوستو وفاقی آئینی عدالت کا معاملہ بھی عدالت کے اندر زیر بحث آیا۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ موجودہ بینچ نے سزا معطلی کی درخواستیں نمٹا کر براہ راست اپیلیں سننے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ اس فیصلے سے متاثرہ فریق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیل حکام وکالت نامے پر دستخط نہیں کروا رہے۔ اس پر چیف جسٹس فاز ڈوگر نے کہا کہ آپ وفاقی آئینی عدالت میں اپیل دائر کر دیتے تو انہیں بتاتے کہ جیل حکام وکالت نامہ دستخط کروا کر نہیں دے رہے۔ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ ہم وفاقی آئینی عدالت میں ایسے ہی کیسے چلے جاتے کہ ہمیں وکالت نامے دستخط کروا کر نہیں دیے جا رہے۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ آپ یہاں بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں اور وکالت کے بغیر، یعنی وکالت نامے کے بغیر یہاں پر موجود ہیں۔ تو سلمان اکرم راجہ نے پھر عدالت کو یاد کروایا کہ ہمارے پاس یہاں کا وکالت نامہ موجود ہے، یہاں ایسے نہیں ہم آپ کے سامنے کھڑے۔ تو یہ چیف جسٹس نے اسے اپنا ایک ذاتی معاملہ بنا لیا ہے اور چیف جسٹس نے واضح کیا کہ آپ اپیل دائر کریں، وہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہمارے سامنے جو کیس ہے، آپ نے آج اس پر دلائل کا آغاز کرنا تھا، لیکن آپ نے جو دلائل ہیں اس کا آغاز نہیں کیا۔ دوستو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی جلدی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ جسٹس ڈوگر کے الفاظ ریمارکس سے ان کے نہیں ہیں، کہیں اور سے آ رہے ہیں، اور ان کو جلدی ہے کہ اپیل جلد سے جلد اس کے اوپر فیصلہ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ مہر لگائے، ان کو ایک سیاسی بیانیہ مل سکے، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور دیگر ان کے اتحادیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، کہ دیکھو پاکستان کی ایک اور عدالت نے عمران خان کو جھوٹا ثابت کیا اور مہر لگا دی کہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ میں پاکستان کی عوام کا نقصان کیا۔ یہ روزانہ جو اربوں کی کرپشن کے کیسز اور اربوں کی کرپشن، یعنی سسٹمیٹک طریقے سے کرپشن کی جا رہی ہے، لیوی، مل مالکان کو سبسڈی، پاکستان میں چینی، پاکستان میں گندم، اس کے اوپر پاکستان کی کوئی عدالت حرکت میں نہیں آتی۔ آپ کو آج پتہ لگ گیا کہ یہ جو سو موٹو کا جو اختیار تھا وہ کیوں تھا، کہ جب بھی کہیں ظلم ہو تو عدالتیں اس کے اوپر وقت کے حاکم سے پوچھ سکیں کہ تمہاری حاکمیت کے اندر پاکستان کی عوام کیوں رل رہی ہے، اور تمہارا اور پاکستان کی عوام کا جو رشتہ ہے یہ طاقت کا رشتہ نہیں ہے، یہ خدمت کا رشتہ ہے، اور یہ یاد دہانی کے لیے کام ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوتا۔ تو ایک جو امپورٹنٹ پہلو آج کے سماعت میں یہ بھی تھا کہ سماعت کے دوران اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکزئی اور تحریک تحفظ پاکستان کے ترجمان اخون زادہ حسین احمد یوسف زئی بھی اسلام آباد پہنچے ہیں، بہنیں بھی وہاں پر پہنچی تھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بھی وہاں پر پہنچے، اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی وہاں پر پہنچے، اور پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے۔ تاریخ اپنا فیصلہ بہت جلدی سنائے گی، وقت اپنا فیصلہ بہت جلدی سنائے گا، اور پاکستان کی عوام کی عدالت سے بہت جلدی فیصلہ آئے گا۔ پھر ان کے پاس اس فیصلے کے خلاف نہ اپیل کا حق ہوگا، نہ کوئی بینچ بن سکے گا، اور نہ ہی اس فیصلے کو جو عوام کی عدالت کا فیصلہ ہوگا پاکستان میں کسی دوسری عدالت میں چیلنج کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اور دوستو جو سازش ہو رہی ہے نا، وہ سپریم کورٹ پاکستان کی طرف اس کیس کو لے کر جانا چاہتے ہیں، آئینی عدالت کی طرف، اور ڈوگر صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھئی جائیں وہاں پر، اگر آپ کے پاس وکالت نامہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، عدالت میں جا کر آپ درخواست دائر کریں، اور وہ آپ کو مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قانونی مشورہ۔ چیف جسٹس صاحب قانونی مشورے بھی دے رہے ہیں تحریک انصاف کو۔ اب یہ اس میں کیچ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مہر والی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ ہائی کورٹ بھی مہر لگائے گی، پھر آئینی عدالت بھی مہر لگائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دوستو جو سازش ہے عمران خان اور پاکستان کی عوام کے خلاف، وہ سازش یہ ہے کہ انہیں ایک پرمنٹ محاذ مل جائے گا، ایک پنچنگ بیگ ہوگا۔ دیکھیں عمران خان تو پاکستان کی تمام عدالتوں نے اسے سرٹیفائیڈ مجرم کہا، یہ کہیں گے،
باقی دوسری طرف جو ان کے مخالفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں جی ہم تو عدالتوں کے ذریعے سرخرو ہو کر آئے. یہ الگ معاملہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا تھا اور ججز نے ان کو 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ پاکستان سے باہر بھیج دیا، پھر ان کی پاکستان میں انٹری بھی ہوتی ہے. یہ الگ معاملہ ہے. اب اس میں ایک اور کیچ پتہ کیا ہے، یہ جب سزا آئینی عدالت سے اس پہ مہر لگ جائے گی تو راستے تو سارے بند ہو جائیں گے. پھر جو معافی کا ان کا بہت پہلے سے ایجنڈا تھا کہ اور خواہش تھی کہ عمران خان سے ہم نے معافی منگوانی ہے، پھر ایک ہی راستہ بچے گا نا یار، تو معافی مانگ لو. اور پھر دنیا کے کسی ملک کے اندر سے کوئی کوشش نہیں ہو سکتی، یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ اندر بھی یہ کہیں گے دیکھیں عمران خان نے پاکستان کی عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے، گو کی تمام عدالتیں کمپرومائز ہو چکی. تو آئینی عدالت کو استعمال کیا جائے گا کیونکہ عمران خان کے کیسز کو یہ میرٹ پر ثابت نہیں کر سکے. یہ بھی آپ نے بات یاد رکھنی ہے. یہ 9 مئی کے کیسز کو نہیں چلا سکے، یہ دیگر کیسز کو نہیں چلا سکے، اور یہی کیس وجہ تھا جس کے ذریعے یہ عمران خان کو سزا دے کر جیل میں رکھیں گے. اگر 9 مئی کے کیسز میں کچھ ہوتا تو یقیناً عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو یہ ماسٹر مائنڈ ثابت کر چکے ہوتے. تو آپ نے اس تناظر میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ عمران خان کے آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد اس پہ مہر لگا کر پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے، مائلیج حاصل کرنے کے لیے، نیریٹو بلڈنگ کے لیے اسے استعمال کریں گے، اور پھر راستے سارے کے سارے ایک ایک کر کے بند کر دیں گے. اور پھر تیسری چیز اس کے اندر جو آج کی اس پروسیڈنگ کے بعد بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان کے دیگر کیسز کو یہ عدالتوں میں کیونکہ ثابت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ایک کیس کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے یہ عمران خان کو آئینی عدالت سے بھی سزا دلوائیں گے. آج 9 مئی کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جی اعجاز چوہدری صاحب، اور ان کو 9 مئی کے 2 مقدمات میں ضمانت منظوری کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا، اور یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پنجاب پروسیکیوشن کی ضمانت منسوخی کی درخواستیں نمٹا دی. ٹھیک ہو گیا. عدالت میں چلے گئے تھے پنجاب پروسیکیوشن والے کے بھجن یہ تو ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ، اور سزا جو ہونی چاہیے تھی ان میں ان کی ضمانت منظور ہوگی، تو وہ چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں پہ درخواست دی گئی. اب وہاں سے بھی ان کو انکار کر دیا گیا اور ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، یعنی اعجاز چوہدری صاحب کے حق میں. پاکستان میں لوگوں کو یہ بھی خطرہ ہے کہ یار اگر 9 مئی کا کیس چلاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی لیول پر اگر عدالتوں میں گیا تو وہاں سے عمران خان کو ریلیف مل جائے گا. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی حل ہے، ایک ایسے کیس کو پکڑیں جو آئینی عدالت جائے گا. لہٰذا انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا اور 190 بلین پاؤنڈ کیس کو اس لیے دن رات 24 گھنٹے پرسو کیا جا رہا ہے، اور ڈوگر صاحب اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، پاکستان میں ریکی جی شروع کی گئی ہے، اور ریکی کن لوگوں کی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کی جو 28ویں ترمیم کے اندر جن کو استعمال کیا جائے گا. اور 28ویں ترمیم کے معاملے میں اس سے پہلے بھی ریکیاں ہوتی رہی ہیں، لوگوں کی ڈگی کے اندر بند کر کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے. جیسا کہ فیصل واڈا کہتا ہے کہ جلدی کرو، میں نے 3-4 لوگوں کو اپنی ڈگی سے جا کر آزاد بھی کرنا ہے. تو یہ پاکستان میں جمہوریت کے حالات دوستو یہ ہیں. حامد میر صاحب کے جی پروگرام میں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور طارق فضل چودھری صاحب جو کہ خود ایک فارم 47 کی پیداوار ہیں، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ان کے اور 2 لوگ اور ہیں جی ان کے حل کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ کہ یہ جو جتنے بھی فارم 45 اور جو 47 والے معاملے ہیں اور جتنے بھی ووٹ ہیں، اگر ہمیں اس کا فرنزک کروانا پڑا تو ہم پاکستان سے باہر بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ کیا ہوا، پورے ملک کے سامنے ہے. لیکن ایک چیز جو تکلیف دہ ہے کہ وکلا کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، جس آپ ماضی میں افتخار چودھری کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن اس وقت چونکہ ISI پاکستان کی ایجنسیز وہ چاہتی تھی کہ مشرف صاحب کی حکومت جائے، تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. تو طارق فضل چودھری کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیں. ماضی میں جب بھی کوئی ترمیم آئی تو ترمیم سے 2 ہفتے پہلے MNAs کی ریکی شروع ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے ریکی شروع نہیں کی، یہ تو آپ نے اندر کی بات بتا دی. یہ حامد میر صاحب نے کہا آپ MNAs کی ریکی کرتے ہیں، ان کی لوکیشن کی ریکی ہوتی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ریکی میں نہیں کرتا. یعنی وہ ریکی کون سی ریکی ہوتی ہے کہ اچھا کون کہاں موجود ہے، اچھا اس کو اٹھا لو، اچھا اس سے کمپرومائز پوزیشن میں لے کر آؤ، اچھا اس کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہیں پہ بند کر دو، اس کے بچوں کو اٹھا لو، اس کو کمپرومائز کر دو. یہ خود ہی ووٹ دے گا. جہاں پہ کام پیسے سے نہیں چل رہا وہاں پر ہم نے اختیارات استعمال کرنے ہیں، جہاں اختیارات سے کام نہیں چل رہا وہاں پہ مرات استعمال ہوں گی، جہاں پہ مرات نہیں چل رہی وہاں پر ہمارا ڈنڈا کام کرے گا، اور جہاں پہ ڈنڈا کام نہیں کرے گا وہاں پر ہم لوگوں کو اٹھا لیں گے. تو یہ پاکستان کے اندر یہی ہماری جمہوریت کی انفارچونیٹی یہ حقیقت ہے. اور دوستو پاکستان میں اس حکومت کے پاس نہ دلیل ہے اور نہ ہی کوئی پلان ہے، اور آرگومنٹ بھی نہیں بچا کہ وہ پاکستان میں اس
جو مہنگائی ہے اس کا دفاع کر سکیں. خرم شہزاد صاحب ہیں جی کوئی مشیر ہیں, مشیر وزیر خزانہ, انہوں نے کیا ٹی وی پر آ کر ایک آرگومنٹ پیش کیا, یہ جو تیل کی قیمتیں اور لیوی جس میں اضافہ کیا گیا, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پیٹرول کی قیمت کا فرق مجھے, آپ کو اور پاکستان کی ایلیٹ کلاس کو پڑتا ہے, اور عام آدمی کو اس کا فرق نہیں پڑتا, کیونکہ موٹر سائیکل والے کو تو ہم نے سبسڈی دے دی. آپ پاکستان میں جہاں بھی میری اس آواز کو سن رہے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ سیگمنٹ آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا آپ کو سبسڈی پیٹرول کے اوپر ملی ہے, اگر ملی ہے تو کتنی ملی ہے, اور کیا یہ سبسڈی سے آپ کا گزارا جو ہو سکتا ہے. آپ نے ضرور اس کے اوپر کمنٹ جو کرنا ہے. تو مشیر وزیر خزانہ جو تھے, ان کے یہ حالات ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنی پالیسی کو بھی صحیح طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر سکے. ایک اور کام یہ ہوا جی, شہباز رانا صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا. شہباز رانا کیونکہ پاکستان میں جو بزنس رپورٹنگ کرتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے جو قرضہ لیا وہ حکومت پاکستان کی سوورن گارنٹی پہ نہیں ملا, یہ قرضہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی گارنٹی پر ملا. تو اس پر خرم شہزاد صاحب نے کہا کہ تو اس پہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے میرے بھائی, جو شہباز رانا نے بھی کہا, اور اس پہ میں ایک ایڈیشن یہ کر دوں کہ پاکستان کی حکومت کی اتنی آپ کی کریڈیبلٹی نہیں کہ آپ کو قرضہ نہیں مل رہا. خود مختاری جو آپ کہتے ہیں کہ سالسی ہم کر رہے ہیں, پاکستان کا نام سبز پاسپورٹ اوپر جا رہا ہے, اس کا اتنا تو بھرم رکھا جاتا کہ ہمیں قرضہ مل جاتا, لیکن سوورن گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے سوورن گارنٹی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کر یہ قرضہ حاصل کیا. تو پاکستان کے دوستوں یہ حالات ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے